Assalamu alaikum. Dear student, we have finished the lesson number 1, the Savior of mankind, and now we are solving its exercise comprehension. सवाल जवाब है, टेक्स्ट को देखें और क्वेश्चन नंबर 1 किताब में लिखा है। सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरेबिया। अरब की सरजमीन जो है वो किस किस्म की है। हमने सबक पढ़ा है, सबक के मुताबिक जवाब बनता है कि अरेबिया इज ए लैंड ऑफ ब्यूटी। अरेबिया इज ए लैंड ऑफ ब्यूटी। इट इज ए लैंड ऑफ सैंड डून्स। These sands have no path. Its climate is hot. ये 2-3 बातें इसके जवाब में बनेंगी। पहली बात है कि ये खूबसूरत सरजमीन है और इसमें रेतले सहरा है। इन सहराओं में कोई रास्ता नहीं है। They are trackless। और आखिर पे कि इसकी आबो हवा जो है वो गर्म है। Its climate is hot. Question number 2 देखें टेक्स्ट पे। सवाल नंबर 2 है कि Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान करीम को अरबी जुबान में क्यों भेजा गया? कुरान करीम की जुबान अरबी क्यों है? कुरान करीम को अरबी जुबान में क्यों नाज़िल किया गया? जवाब हमारे सबक के मुताबिक जो टेक्स्ट बुक में है उसके मुताबिक बनता है द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक एज इट इज ए लिटरेरी एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। लिटरेरी एंड एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मीन रवाना, पुरमाने, पुरबख्श, और लिटरेरी का मतलब है अदबी। लिटरेरी अदबी कि ये जुबान अदबी भी है और कुरमाने भी है, रवा दवा भी है, शुस्ता है और इसमें रवानी ज्यादा है। अगेन जवाब बनता है द होली कुरान वाज सेंट। कुरान करीम को नाजिल किया गया इन अरबिक, अरबी जुबान में, एज चूंकि इट इज लिटरेरी एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। लिटरेरी एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कि ये अदबी जुबान है और पुरमाने जुबान है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने याद करना है, लिखना भी है और सवाल टेक्स्ट पे लिखा हुआ है। सवाल क्या है दोबारा देखें। फॉर विच एबिलिटी, कौन सी सलाहियत थी, किस सलाहियत की बिना पर वर द अरब्स फेमस, अरब के लोग मशहूर थे। अरब के लोग कौन सी सलाहियत और काबिलियत की वजह से मशहूर थे? आपको पता है कि हमने सबक पढ़ा है, सबक में था कि उनकी फसाहत और बलागत ज्यादा मशहूर थी और यही जवाब बनता है। लेकिन जरा अदबी अंदाज से इसको हम तरतीब देंगे कि द अरब्स वर फेमस। द अरब्स वर फेमस, अरब के लोग मशहूर थे फॉर देयर गुड मेमोरी, अपनी कुव्वत हाफजा की बिना पे, और एक बात और है कि एंड एलोकेंस, और अपनी बलागत की वजह से। एलोकेंस बलागत। अरब के लोग अपनी कुव्वत हाफजा या याददाश्त की कुव्वत, मेमोरी और बलागत, एलोकेंस, अपनी बलागत की वजह से मशहूर थे। 2 बातें इसमें लिखी हैं, गुड मेमोरी और एलोकेंस। सवाल नंबर 4 है, पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इंसानियत की हालत क्या थी? व्हाट वाज द कंडीशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
اس کے سوال کو دوبارہ دیکھ لیں ٹیکسٹ پہ کہ واٹ واز دا کنڈیشن حالت آف مین کائنڈ انسانیت کی بیفور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت کی حالت کیسے ہے؟ اس کے جواب میں ہم اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ بک ہم جواب بنائیں گے ہیومن ریس واز اسٹینڈنگ آن دا ویرج آف کیوس، انسانیت اس وقت انتشار کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ کیوس آپ نے پیچھے پڑھا ہے، انتشار، فساد، بکھرنا، اور ویج بھی آپ کتاب میں پڑھ کے آ گئے ٹیکسٹ میں، VERG ویج، کنارہ، دہانا۔ انسانیت انتشار کے دہانے پہ تھی بیفور دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل۔ مختصر سا جواب بنتا ہے کوسچن نمبر 5، why did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira؟ کوسچن نمبر 5 ٹیکسٹ بک کو دیکھیں اور سوال نمبر 5 کوسچن نمبر 5 ریڈ کریں۔ سوال ہے کہ why did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم stay؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قیام فرماتے تھے؟ سٹے قیام کرنا ہے، کہاں پہ آگے لکھا ہے؟ ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں۔ غار ہرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قیام فرماتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے، دو جواب آتے ہیں، مراقبہ کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے، یاد الہی کے لیے غار ہرا میں قیام فرماتے تھے۔ تو ہم اس کا جواب انگلش میں بناتے ہیں کہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم used to stay in the cave of Hira، used to stay in the cave of Hira۔ اس کے بعد جواب بنے گا کس لیے کا، جواب بنتا ہے کہ for meditation and the worship of Allah، for the meditation، دو لفظ بڑھائیں گے، for the meditation and worship of Allah۔ مراقبے کے لیے میڈیٹیشن مراقبہ ہوتا ہے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کے گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اور ایک ہے ورشپ آف اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے۔ کوسچن نمبر 6 ہے واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن؟ فرسٹ ریویلیشن، پہلی وحی کیا تھی؟ کوسچن نمبر 6 یہ بھی بک پہ آپ دیکھیں اور سوال کو ریڈ کر لیں۔ جواب بھی لکھا پڑا ہے ٹیکسٹ بک میں، اسی جواب کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرنا۔ جواب بنتا ہے کہ پہلی وحی کیا تھی؟ پہلی وحی تھی the first revelation was، اس کے بعد آپ کاما لگائیں گے جیسے بک میں لگا ہوا ہے، انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گے read and thy Lord is the most wonderful who taught the use of the pen, taught man that which he knew not، اور فل سٹاپ لگا کر انورٹڈ کاماز کو کلوز کر دیں۔ پہلی وحی یہ تھی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ تیرا رب انتہائی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، آپ نے انگلش کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے، کتاب میں یہ جواب مکمل اسی طرح ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے 7 پہ why did the pagan Arabs threaten the Rasul's uncle؟ یہ بھی بک سے دیکھیں، سوال کو پڑھیں اور ریڈ کرنے کے بعد پھر اس کا جواب کتاب کے مطابق بنائیں۔ سوال کیا ہے کہ why did the pagan Arabs threaten ہوتا ہے دھمکی دینا، خبردار کرنا، the Rasul's uncle، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کفار مکہ نے دھمکی کیوں دی؟ جواب آتا ہے کہ they threatened۔ سیکنڈ فارم کریں گے، میں نے آپ کو اس سے قبل لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر سوال میں ڈیڈ کا استعمال ہو تو جواب میں پاسٹ
to force him اسے مجبور کرنے کے لیے to stop his nephew کہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کرے، روکے، کس کام سے؟ from preaching the message of Allah، from preaching the message of Allah، کہ وہ اپنے بھتیجے کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، it is the last question of this text. What did Hazrat Aisha say about the life of the Rasul? Question number 8. What did Hazrat Aisha say? Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ جواب بنتا ہے، ٹیکسٹ میں پورا جواب لکھا ہوا ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے اور صرف اتنا اضافہ کریں کہ شی سیڈ کا والا سی یہ لکھیں شی سیڈ، یا لکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ نے فرمایا، بٹ کا واز بگن ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، اور فل سٹاپ لگا کر انورٹڈ کاماز کو بند کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں کہ شی سیڈ ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، انہوں نے فرمایا کہ ان کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہے، قرآن کریم کا انداز ہے۔ کان خلق القرآن، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی جو قرآن کہتا ہے وہی آپ کے اخلاق میں ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، یہ کمپریہنشن تھا، سوال تھے 8 questions and their answer you should learn them by heart or write down them in your notebooks. Now some difficult words. جن کا سرنم بھی لکھنا ہے، الفاظ ہیں ڈیزلنگ، ووکیبلری کے الفاظ پہ غور کیجئے، الفاظ دیکھیں، ووکیبلری ذخیرہ الفاظ کو کہتے ہیں، اس میں چند ایک الفاظ دیے ہیں، ہم نے ان کے مترادفات یا ان کے سرنم لکھنے ہیں، سیم الفاظ لکھنے ہیں، ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں۔ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں مشق میں، ڈیزلنگ، امیجینیشن، ریمارکیبل، کمپوزڈ، پرزرویشن، بیسٹورڈ، میسج، سپرسٹیشن اور ابنڈنٹ۔ ان کا انداز دیکھیں کہ ایک طرف یہ الفاظ آپ کی کتاب میں ہیں، ان کے سرنم میں بتا دیتا ہوں۔ ڈیزلنگ روشن کو کہتے ہیں، اور برائٹ آپ اس کے مقابلے میں لکھ سکتے ہیں، برائٹ لکھ سکتے ہیں BRIGHT، اور یا شائن لکھ سکتے ہیں SHINING۔ یہ اس کے سرنم میں آ جائے گا یا اس کے مترادف میں آتا ہے۔ اس طرح سے امیجینیشن ہے مائنڈز آئی، یا فینسی لکھ دیں امیجینیشن، سیکنڈ ورڈ ہے امیجینیشن، تو اس کے سرنم یا اس کا مترادف مائنڈز آئی یا فینسی، FANCY، فینسی، یا مائنڈز آئی لکھا جا سکتا ہے، مائنڈ آئی، اندر کی آنکھ، اندر کی بات۔ تھرڈ ہے کہ ریمارکیبل، ریمارکیبل ہوتا ہے نمایاں، نمایاں اس کو ہم انکامن جو کبھی کبھی ہو، اور ریمارکیبل کا یہ سرنم بنتا ہے۔ کمپوز ہے لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، اور اس کا مترادف لفظ ریٹن ہو سکتا ہے، ریٹن، WRITTEN،
اور اس طرح سے ہے پریزرویشن، تحفظ کو کہتے ہیں، تو سیف گارڈ یا پروٹیکشن، پروٹیکشن ٹھیک ہے کہ پروٹیکشن حفاظت یا تحفظ کو کہتے ہیں، پروٹیکشن یا سیف گارڈ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور سکس ہے بیسٹوڈ، عطا کرنا، دینا، بیسٹوڈ، BESTOWED، گیون ہے، گرانٹڈ ہے، اوارڈڈ ہے، گیون GIVEN یا اوارڈ بھی ہو سکتا ہے AWARDED، اوارڈ۔ نیکسٹ ہے میسج، پیغام، ورڈ ہوتا ہے، ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا نیوز ہوتا ہے۔ میسج پیغام، پیغام کو ہم ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مترادف، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور نیوز بھی کہہ سکتے ہیں، خبر۔ نیکسٹ ہے سپرسٹیشن، توہم پرستی، رانگ آئیڈیا، فالس نوشن، فالس نوشن، فالس نوشن NOTION، یہ غلط نظریے کو کہتے ہیں، غلط نظریہ، توہم پرستی۔ اور اس کے ساتھ آخر پہ ہے ابنڈن، چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ابنڈن کہلاتا ہے۔ اور گیو اپ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، گیو اپ، ترک کر دینا، GIVE، اپ کی پریفکشن لگائیں گے ساتھ، گیو اپ، ترک کر دینا، یا ابنڈن کا مترادف بنتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ الفاظ جو سرنم ہیں عام طور پر ہمارے پیپر میں سیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ان کا سرنم اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ان کو اپنے پاس لکھ لیں۔ آخر میں ایک ٹاپک ہے گرامر کا، یہ کر لیتے ہیں۔ ایڈجیکٹو دے رکھا ہے گرامر میں، اسم صفت، اسم صفت an adjective is a word that modify noun or pronoun. It describes or point out a person, a place, or a thing, or tell the number of quantity. اور مثال ہے famous poet. And explanation is explain کریں اس کو کہ یہ کہتا ہے کہ جو ایڈجیکٹو ہے، اسم صفت ہے، وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو نام یا پرونام کی وضاحت کرتا ہے، اس کی اچھائی کی یا اس کی خرابی کی، کسی چیز کی صفت بیان کرتا ہے، کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، تعداد کے مطابق بھی ہم بات کریں کہ 2 3 4 5 6 یا چھوٹا بڑا یا رنگ جتنے بھی ہیں دنیا کے، نیلا کالا بلو بلیک، یہ سب کے سب جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہیں۔ تو الفاظ یہ ہیں، درست کا انتخاب کرنا ہے، ہمیں مشق کو مکمل کرنا ہے۔ 5 فکرے، 5 سینٹنس دے رکھے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اشفاق احمد واز اے رائٹر، اس میں ہم نے اسم صفت لگانا ہے، ایڈجیکٹو لگانا ہے، ان 4 میں سے جو دیے پڑے ہیں، دیے ہوئے فیمڈ ہے، فیمس ہے، فیمسلی ہے اور ان فیمس ہے، تو جو سوٹیبل اور اپروپریٹ ہے، اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر، فیمس رائٹر، مشہور رائٹر ہے۔ سیکنڈ ہے کہ دس از اے ویری سیمینار، اور اس میں ایڈجیکٹو انکوائر کیا ہے انفارمیشن، انفارمڈ، انفارمیٹو اور انفارمنگ، معلوماتی۔ اس میں جو سوٹیبل اور مناسب ہے، دس از اے ویری انفارمیٹو سیمینار، انفارمیٹو، سی پہ جو پڑا ہے یہ رائٹ۔ تھرڈ میں مائی مدر بیکمس، اور اس کے بعد ایڈجیکٹو لگانا ہے
if I get home late, anxiety, anxious और unnecessarily, बीच जो है इसमें दुरुस्त बनता है। My mother becomes anxious, परेशान होगी, बेचैन होगी, if I get home late, अगर मैं देर से घर गया। तो ये थर्ड था। फोर है कि it is to get the correct information, it is 2, 3, 4, 5, चौथे में हम बात कर रहे हैं it is। इसके बाद एडजेक्टिव की तलब है एडविजिबल और एडविजिबल, एडवाइजिंग, एडवाइज्ड। एडविजिबल ए जो इसमें मुनासिब है, इट इज एडविजिबल टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। 4 में और 5 में कि हु इज फॉर दिस कैप्स, हु इज रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्डेंट। इसमें रिस्पॉन्सिबल मुनासिब है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस शोर का जिम्मेदार कौन है। ये 5 सेंटेंसेस एडजेक्टिव से हमने इनको पुर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमस, देन फॉर्मेटिव, देन एसेट, एडवाइजेबल और रेस्पॉन्सिबल। नाउ द next topic is conditional sentence. We shall take a little break. After this we shall read about the next page. Allah Hafiz.